हेलो एवरीवन, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो अल्लाह ताला हालात को भी बर्बाद करता है और आखिरत को भी बर्बाद करता है। माल ने न किसी को अल्लाह की बारगाह में पहले इज्जत दिलाई, न आज इज्जत दिला सकता है। दुनिया के इक्तदार ने न पहले किसी को कामयाब किया, न आज किसी को कामयाब कर सकता है। ये मेरे भाइयों आज का धोखा है कि हम अपनी मनचाही पे चल रहे हैं और हमें अल्लाह के दस्तूर का पता नहीं है कि अल्लाह ताला किन चीजों से राजी है, किन चीजों से नाराज है, किस पर उसकी पकड़ आती है, किस पर वो माफ करता है। इसलिए ये सारी दुनिया के इंसान इंतहाई खतरे में चल रहे हैं कि ये वो सारे आमाल जिन पर अल्लाह ताला नाराज होता है वो पूरे फैसलाबाद में हैं, हर मोहल्ले में हैं, हर बाजार में हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में हैं, पूरे शे-बर आज़म में फैली हुई इंसानियत आज ललकार रही है अल्लाह को। कबीरा गुनाहों के साथ जमीन को भर दिया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। और अल्लाह अपनी सुन्नत कुरान के जरिए से बताता है कि जब तुम जैसी कौमों ने, जब तुम्हारे जैसे आमाल इख्तियार किए तो ये सुनो, एक कौम तुमसे पहले आई नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने जमीन को कुफर से भर दिया। उल्टा मेरे नबी से कहने लगे फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, वो अजाब लाओ जिससे तुम हमें डराते थे, और वो अजाब लाओ जिसका तुमने वादा किया हुआ है। फिर हमारा वो दिन आया, फफतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अल-अर्द उयूनन फल्तक़ल मा अला अम्रिन क़द क़ुदिर। आसमान के दरवाजे खोले, जमीन को चश्मे बना दिया। ये नहीं कहा कि जमीन से पानी निकल का, फज्जरना अल-अर्द उयूना, हमने पूरी जमीन को चश्मे बना दिया, रुएं रुएं से पानी उबलने लगा और आसमान से पानी गिरा, जमीन से पानी निकला और सारी कायनात में वो पानी फैला। एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला के अगर अल्लाह ताला उस दिन किसी पे रहम करता तो एक औरत पे रहम करता जो बच्चे को लेके भाग रही थी कि कोई जाए पनाह मिले और मैं बच जाऊं। और वो भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ी, जिससे ऊंचा पहाड़ कोई नहीं था। पीछे से पानी आया, उसने पहाड़ को जो डुबोया, फिर इसके पांव पर चढ़ा, फिर इसके सीने पर आया तो इसने बच्चे को ऊपर कर लिया, फिर इसकी गर्दन तक आया तो उसने बच्चे को यूं अपने सर से ऊपर कर लिया कि शायद बच्चा बच जाए। पर पानी की मौज ने ना बच्चे छोड़े ना बड़े छोड़े, सबको बराबर कर दिया। यहां तक कि उनके अपने बेटे को अल्लाह ताला ने सामने वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुगरकीन, सामने हलाक किया। 3 आदमी गार में छुप गए और ऊपर पत्थर रख लिया कि यहां तो पानी नहीं आएगा। चारों तरफ जो पानी का तमाशा देखा, पर अंदर बैठ गए। थोड़ी देर में तीनों को तेज पेशाब आया और बेकरार होकर पेशाब करने बैठे। अल्लाह ने पेशाब को जारी कर दिया और वो पेशाब करते 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 अपने ही पेशाब में गर्क होके मर गए। जो काम कौम नूह करती थी वो काम आज हो रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं। कौम आद आई, बड़ी ताकतवर, यहां तक के ललकारने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई है हमसे बड़ा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो। इन नक़ूलु इल्ला तराका बअद आलिहतिना बिसू, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है, हमसे तो बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरो अन्नल्लज़ी खलक़हुम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, ऐ हूद इन्हें बताओ जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से वो हुज्जत पूरी हुई और वो अपने तकब्बुर में बढ़ते रहे, नाफरमानी में बढ़ते रहे, तो अल्लाह ने आजाब का दरवाजा खोला। कहता आ गया इंसान ऐसे भूखे, और वो इंसान हमारी तरह तो थे नहीं, 40 हाथ कद होता था, 30 हाथ कद होता था, 800 साल 900 साल उम्र होती थी, ना बूढ़े होते थे, ना बीमार होते थे, ना दांत टूटे, ना कमजोर हो, ना नजर कमजोर हो, जवान तंदुरुस्त तवाना, सिर्फ मौत आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था उन्हें। अब उनके भूख भी ज्यादा, वो अपनी जरूरतों का गल्ला भी खा गए, फिर जहां हलाल भी खा गए, फिर कुत्ते भी खा गए, बिल्ले भी खा गए, चूहे भी खा गए, जो चीज हाथ में आई सांप भी खा गए, हर चीज खा गए, पर ना बारिश का कतरा गिरा, ना जमीन का दाना फूटा। यहाँ के दरख्त तोड़ तोड़ के उनके पत्ते चबा गए, कह तो दूर न हुआ।
تو پھر انہیں ایک وفد بھیجا، بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو۔ وہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے، جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے، پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 بادل سامنے کیے، آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو، ایک سفید، ایک سرخ، ایک کالا۔ تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے، سرخ میں ہوا ہوتی ہے، کالے میں پانی ہوتا ہے۔ ان کا یہ پانی، یہ کالا چاہیے، یہ کالا چاہیے۔ تو آواز آئی پہنچے گا، یہ واپس پہنچے، ان کا بارش ہوگی۔ تو پھر جب ساری قوم اکٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا، فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، وہ بادل آیا کالا، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، وہ دیکھو آئی بارش۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل هو ما استعجلتم بہ، یہ بارش نہیں، یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے، کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے، اب تیار ہو جاؤ۔ ریح فیہا عذاب علیم تدمر کل شیء بامر ربہا، اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے۔ ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا، ان کو ہوا نے اڑا دیا۔ 60 ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی۔ وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے، گھومتے تھے سر ٹکراتے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ پھر قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا، تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرن، انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرن، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آج ان کا انجام دیکھو۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا۔ یہ تاجر قوم تھی، فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا، جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناپنے میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے، یہ تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو، کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں۔ یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے، اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے، تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا، سبزی گوشت بھی نہیں آتا، اور 500 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا
کہ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا، ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے۔ یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور، تو کاروبار کیسے ہوگا؟ جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے؟ خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے؟ ناپ تول میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے؟ یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں، یہ سارے اعتراضات شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا، پھر منڈیاں کیسے چلیں گی، پھر تجارت کیسے چلے گی؟ تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں۔ اللہ کو راضی کر تو یہ تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے، اور چل پڑے تو برکت۔ سبحان اللہ۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے، ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے۔ اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے، نہیں بچے گا پاپا کریں گے، بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا، میں تمہاری خاطر دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو، ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو۔ قوم شعیب نہ بنے ہمارے بازار، وہ مذاق اڑانے لگے، کاروبار کیسے ہوگا، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، پھر بھوکے مر جائیں، اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں؟ اس زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا، یہ آج کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں، پھر یہ بجلی کے بل کہاں سے دیں؟ اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں؟ یہی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا۔ پھر کہاں سے کھائیں، پھر کہاں سے کمائیں؟ تو چپ کر کے اپنے نفل پڑھا کیا، اپنی اللہ اللہ کیا کر، ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر۔ جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے، مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے، نماز پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے، پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا، کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے، بددیانتی سے روک دے، سود سے روک دے، خیانت سے روک دے، تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ 3 عذاب مارے۔ یہ پہلی کافر قومیں تھیں، ان پہ ایک ایک عذاب آیا۔ یہ کافر کے ساتھ بددیانت تھے، لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے، تو اللہ نے ان پہ 3 عذاب مارے۔ اخذتهم الرجفة زلزلہ، اخذ الذین ظلموا الصیحة چیخ، اخذهم عذاب یوم الذلہ بارش۔ کس چیز کی؟ انگاروں کی بارش۔ ہماری جماعت شعیب علیہ السلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے، وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی برف پڑی ہوئی تھی، اتنی یعنی تقریباً 3 فٹ برف پڑی ہوئی تھی، ایسا ٹھنڈا علاقہ۔ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی، وہ جھلس گئے، تڑپ گئے، آبلے پڑ گئے۔ تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی، اوپر سے بادل آیا کہ شکر ہے بادل آیا۔ اس کا ذاتی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا، پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعیب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری کوئی نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود کہا کہ وَلَيَبِيتَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَىٰ أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَحْوٍ وَلَعِبٍ فَيُصْبِحُوا قَدْ مُسِخُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمِ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَشُرْبِهِمُ الْخُمُورِ وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ وَقَطِيعَتِهِمُ الرَّحِمِ۔ ایک زمانہ آئے گا میری امت بڑی عیاش ہو جائے گی، بدمعاش ہو جائے گی، ناچ گانے کی رسیہ ہو جائے گی، گانے بجانا ان کی گھٹی میں پڑ جائے گا، اور اس حال میں ایک رات ایسی آئے گی کہ رات کو انسان سوئیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر ہوں گے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، باستحلالہم المحارم، انہوں نے حرام کو حلال کر دیا ہوگا، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سود کو ڈٹ کے کھاتے ہوں گے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ،
اور مرد ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی چینیں نوجوانوں نے گلے میں لٹکائی ہوئی، سونے کی چین، سونے کی انگوٹھی، یہ کون سی لذت ہے اس انگوٹھی کے پہننے میں جو اللہ کو بھی للکارا ہوا ہے اور اس کے رسول کو بھی للکارا ہوا ہے۔ آپ نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، کاش میری امت کے نوجوان ریشم استعمال اور سونا استعمال نہ کریں، یا لیت امتی لم تلبس الذهب، کاش کہ میری امت سونے کا استعمال مت کرے۔ اب بتاؤ، دیکھو کتنے ہیں نوجوان جو ایسے شوق میں، کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ اتنا بڑا حرام ہے، جن کو پتہ ہے تو نہ اللہ کا پتہ ہے، نہ روکنے والے کا پتہ ہے، نہ اس کی سزا کا پتہ ہے، لہذا چل رہی ہے گاڑی۔ تو یہ کس پہ ہوگا کہ حرام کو حلال کر دیں گے، سود کو کھائیں گے، ریشم پہنیں گے، سونا پہنیں گے، شراب پئیں گے اور گانے بجانے میں مست ہو جائیں گے، اور رشتے ناتوں کا لحاظ ختم ہو جائے گا، ماں باپ کی تمیز ختم ہو جائے گی، بھائی بہن کی تمیز ختم ہو جائے گی، بڑے چھوٹے کا وقار ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا کہ یہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں۔